हजरात मंडी के गेट के करीब जो जहाँ सभी लगी है, मंडी वाला मैदान की तरफ जो गेट है इमामबाड़ा का, उसके सामने जो मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, उनसे गुजारिश मैंने कल भी की थी, आज भी कर रहा हूँ कि वो कल कम से कम कल मोटरसाइकिलें ना खड़ी करें, पीछे मैदान में खड़ी करें। यहाँ पे फर्श होगा तो ऊपर बाकायदा उन्होंने रॉड लगा दी, लेकिन फर्श नहीं कर पाए। तो फर्श होना है पीछे वाला, तो इसलिए फर्श के पीछे मोटरसाइकिल खड़ी करें। तो फर्श जब भी हो जब आपको मोटरसाइकिलें पीछे खड़ी करें, सवेरे से मामला लोग आ जाते हैं तो मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं। उनकी गुजारिश है ये मोटरसाइकिलें जो बाहर जमीन के सामने खड़ी है वो पीछे खड़ी करें, तो कल इंशाल्लाह और भी मैदान आपको साफ मिलेगा। तो एक गुजारिश है, तो आप और एक और गुजारिश है कि इंशाल्लाह 7 तारीख को एक मैं जनाब रज़ा रिजवी साहब जो बाहर से तशरीफ लाए हैं लखनऊ के, वो जनाब अब्बास के रोज़े के ऊपर का परचम जो है, मतलब उनके जरी का परचम वो लेके आए हैं। वो 7 तारीख 8 तारीख और 9 तारीख को उसकी ज़ियारत कराएंगे। एक ही और अर्रहमान टूर की तरफ से एक बाहर कैनोपी लगी है जिसमें कुरानदाजी के ज़रिए लोग करबला भेजे जाएंगे। जो लोग कुरान लेना चाहें वो वहाँ पे सड़क के ऊपर एक अर्रहमान टूर का नाम से कैनोपी लगी, उससे टोकन ले सकते हैं। और इसका एक ऑफिस पंजतनी इमामबाड़ा कश्मीरी महल्ले में ग्राफ एजेंसी में भी है, वहाँ भी ले सकते हैं। आप हजरात से गुजारिश है, एक गुजारिश और है, जो हजरात हमारे पानी के जो कूलर लगे हैं, कूलर के सामने जो हजरात, नहीं आ रही आवाज, हेलो आई, अच्छा, कूलर के सामने जो हजरात खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वहां से हट जाए ताकि वो जो हवा है वो सबको मोमिनीन को मिल सके। कूलर के सामने और पानी के पंखों के सामने बिल्कुल सामने ना खड़े हो, साइड में खड़े हो, हवा दूर तक जाएगी इंशाल्लाह। और अगर किसी चीज़ की कमी रह गई तो उसकी माजरत चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल और पूरा किया जाएगा। आप और एक गुजारिश और है कि जो हजरात बाहर से पानी की बोतलें या खाने का सामान ला रहे हैं वो अपने साथ पॉलीथीन भी लेके आएँ, उसमें रख लें और जाते वक्त यहाँ डस्टबिन में डाल दें ताकि कोई इमामबाड़े में गंदगी ना होने पाए। एक ऐलान मैं आपसे कल भी कर चुका हूँ कि जो लोग जिनको किताबें मिलती हैं 40वें के तीजे के बाद वो ला के इमामबाड़े में रख देते हैं, वो मेहरबानी करके यहाँ ना रखें। आप पंडित जी से गुजारिश करता हूँ आएँ, कुछ मजलिस के ऐलानात हैं जो पंडित जी करेंगे। दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगाइए। रुकिए, हम लगा रहे हैं नारा, आप जवाब दिएगा। नारे हैदरी, 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 आवाज़ बुलंद नारे सलावत। बस अब ऐलानात जल्दी जल्दी समाप्त फरमा लें, वक्त बहुत कम है। ये नेहरू क्रॉस रकाबगंज में हाता कमाल जमाल में सुबह 8 बजे मस्जिद शाहजलाल पर 9 मुहर्रम तक मजालिस का सिलसिला जारी है। इसमें खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना अब्बास मुत्तकी साहब का बयान हो रहा है। हज़रात से गुजारिश है उसमें कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। 5 मुहर्रम को रुस्तम नगर में शबी नजफ़ के पास जनाब ज़फ़र हुसैन साहब के अज़ा खाने में शब में 9 बजे मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी। आफ्ताब खिताबत आली जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। और आज शब में रुस्तम नगर में मॉडल कॉलोनी में जनाब आकिल रहो साहब के खाने में मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी। इस मजलिस को भी मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। मीरम साहब के इमामबाड़े में 9 बजे शब में जनाब मुस्तफ़ा अली खान साहब का बयान जारी है। आप हज़रात से गुजारिश है शिरकत फरमाए। अज़ा खाना हसनैन यतीम खाने के सामने 9 बजे शब में मजालिस का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मरसिया खान हज़रात मरसिया पेश फरमा रहे हैं। यहाँ की मजलिस के बाद मौलाना मीसम ज़ैदी साहब के अज़ा खाने में 9 मुहर्रम तक मौलाना अनवर हुसैन साहब क़िबला का बयान जारी है। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें भी शिरकत फरमाएँ। ये ऐलान भी समाप्त फरमा लें कि 12 मुहर्रम को बाद मग़रिबैन जनाब अस्सू साहब की जानिब से नखास में लाडो खानम के इमामबाड़े में, और उस मजलिस के बाद कटरा बुतराब खां में जनाब सईद रिजवी साहब के अज़ा खाने में,
اور اس مجلس کے بعد باغ مکہ میں جناب محمد سعید صاحب کے خانے میں یہ تینوں مجلسوں کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میر شمزادی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ 14 محرم کو سرفراز گنج میں جناب گڈو بھائی کے خانے میں مجلس رضا منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں، اور یہ بھی اعلان سماعت فرما لے کہ 11 محرم کو صبح شاہ گنج میں نیر مجیدی صاحب کے خانے میں مجلس رضا منعقد ہوگی 9 بجے۔ اس مجلس کو بھی مولانا میر شمزادی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش شرکت فرمائیں۔ سرغا پارک کے سامنے جناب انیس سندلوی صاحب مرحوم کے خانے میں 9 محرم تک عالی جناب مولانا مرزا یوسف صاحب کا بیان جاری ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ 24 محرم کو اس امام باڑے میں شب داری کی مجلس شب میں 9 بجے منعقد ہوگی، اور یہ اعلان مستورات سماعت فرمائیں کہ 25 محرم کو سپہر کو 4 بجے یہاں مجلس ہوگی مستورات کی، اس کے بعد تابوت بیمار کربلا کی زیارت کرائی جائے گی، اور 26 محرم کو صبح 10 بجے رخصت کی مجلس ہوگی خواتین کی۔ تمام مستورات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور 25 محرم کو شیعہ کالج سیتاپور روڈ پر خطیب الایمان حال میں یاد بیمار کربلا کے عنوان سے ایک مجلس رضا صبح 10 بجے دن میں منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو علی جناب مولانا غلام حسین صدفزدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ یہ اعلان پرنسپل شیعہ انٹر کالج جناب حسن سعید صاحب کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کو گزارش ہے کہ ان تمام مجالس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ 15 محرم سے 19 محرم تک روضہ کاظمین میں حسینی اکیڈمی کی جانب سے منعقد ہونے والا خمسہ مجالس انشاءاللہ امسال بھی اپنے وقت سے ٹھیک 8:30 بجے شروع ہو جائے گا۔ خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ امسال ان مجالس کا موضوع ہے قرآن اور کربلا۔ اس موضوع پر خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ کا بیان جاری رہے گا۔ نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں گے، نعرہ حیدری، حیدری۔ حضرات، شاعر اہل بیت جناب خورشید رضا صاحب فتح پوری علیل ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ مجالس میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم بطفیل چہاردہ معصومین ان کو صحت کاملہ جلد از جلد عطا فرمائے۔ خورشید رضا فتح پوری صاحب قبلہ نے ابھی ایک کتاب بھی تحریر کی ہے ہندی زبان میں، کربلا پہلے اور بعد، بہترین کتاب تحریر فرمائی ہے۔ اس کتاب کو بھی نوجوانوں سے خصوصی گزارش ہے کہ حاصل کریں اور اس کو پڑھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ جناب عارف رضا لکھنوی صاحب جو شہنشاہ بلڈنگ میں رہتے ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، بعد ظہر تدفین ہوگی۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد۔ اعوذ باللہ السمیع
العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للمتقین مفازا صلوات بر محمد وعلی حضرات، کامیابی کے عنوان پر آپ سے مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو اس موضوع کے تحت آگے بڑھاؤں، اس مجلس میں شرکت کرنے والی خواتین سے دست بستہ گزارش ہے میری طرف سے بھی اور اس امام باڑے کی متولیہ اور یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے کہ امام باڑے میں اندر خواتین کے بیٹھنے کا مکمل انتظام ہے، لہذا ان سے گزارش ہے کہ اس جگہ کو مردوں کے لیے چھوڑ دیں اور اندر بیٹھیں۔ انشاءاللہ منتظمین کی جانب سے ان کے لیے اسکرین کا انتظام ہو جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ان افراد سے بھی گزارش کروں گا کہ جو اس سلسلے میں مسلسل ہم سے
یا یہاں کی انتظامیہ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ جو عزادار بیویاں 10 بجے دن سے آ کے یہاں بیٹھ جاتی ہیں تو یہ بات خلاف اخلاق ہے کہ مجلس شروع ہونے سے پہلے ان سے کہا جائے کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں، آپ اندر چلی جائیں یا ادھر چلی جائیں۔ لہذا جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ امام باڑے میں ایک ٹیم بنا کر 9:30 10 بجے کے قریب تشریف لے آئیں، اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو 9:30 10 بجے آ جائیں پہلے سے، اور جب یہاں پر آنے والے آتے ہیں تو ان کو مینج کر کے آرام سے سکون کے ساتھ بٹھا دیں کہ خواتین کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو اور مومنین کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتے ہوئے، خوشامد کرتے ہوئے، اس لیے کہ یہ مولا عباس کی بارگاہ ہے، یہاں کوئی بڑا نہیں۔ عزیزوں، سورہ نبا کی مختصر سی آیت ہے، روزانہ جس کو تلاوت کرتے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کامیابی متقین کے لیے، کامیابی صاحبان تقوی کے لیے۔ کل کی مجلس پہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے مولا امام المتقین، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو مولا علی کو امام مانتے ہیں، اور اسی طرف پیغمبر نے اشارہ بھی کیا کہ یا علی انتا وشیعتوں کا ہم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب۔ یہ ہمارا مجمع، یہ مومنین، یہ عزادار جو اس وقت اس ایوان باب المراد میں حاضر ہے، یہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، جتنی نمازیں پڑھیں اتنی کم ہیں۔ اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ اس وقت مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نام ہے، لیکن نبی کی زبان پر ہمارے علاوہ کسی اور فرقے کا نام نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر نبی نے نام لیا تو صرف اور صرف ہمارا نام لیا۔ دیکھیں، ایک بات اور میں عرض کر دوں، اس لیے کہ یہ ممبر مخلوق میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، پیش نظر معصومین کی رضا ہونا چاہیے۔ لہذا میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ لائق اولاد وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کے رکھے ہوئے نام کو برقرار رکھے۔ ہمارے باپ نے ہمارا جو نام رکھ دیا، سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ جس نام پر عقیقہ ہوا اسی نام کے ساتھ تلقین بھی۔ آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو باپ نے، ماں نے، دادا نے، نانا نے، ہمارے بزرگوں نے جو نام رکھ دیا، آپ کا بھی جو نام رکھ دیا، آپ چاہتے ہیں کہ وہی نام رہے۔ میں تخلص کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی شاعر ہو اپنا تخلص قرار دے دے وہ الگ، لیکن آدمی چاہتا ہے کہ جو نام ماں باپ نے رکھ دیا وہی نام آخر وقت تک برقرار رہے۔ یہ ہے لیاقت۔ لائق ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ماں باپ کے نام ہی کو پسند کیا جائے اور اپنا کوئی اپنی طرف سے نام رکھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر یہ میسج آپ تک پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا کام ہو گیا کہ بھائی اللہ نے اور اس کے رسول نے، دیکھیں آج کے پس منظر میں گفتگو کر رہا ہوں میں، اللہ نے اور اس کے رسول نے
آپ کا نام رکھا ہے شیعہ. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا اشارہ کر رہا ہوں؟ اللہ نے، اس کے رسول نے آپ کا نام رکھا ہے شیعہ. تو بس جو نام انہوں نے رکھا ہے اسی نام پر قائم کیجئے. خود اپنی طرف سے اپنا کوئی اور نام رکھنے کی کوشش نہ کیجیے. میرے خیال میں الحمدللہ ہم کو سننے کے لیے سمجھدار لوگ آتے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ میں نے کیا بات آپ کی خدمت میں عرض کی. تو اللہ نے، اس کے رسول نے ہمیں شیعہ کہا ہے، لہذا اسی نام کو برقرار رکھیے. آپ اپنی طرف سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اپنا کچھ بھی نام رکھیے، لیکن آقا حسین نے آخر وقت میں یہی کہا تھا، بیٹا سید سجاد ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دو. بات پہنچ گئی آپ تک یا نہیں؟ تو بس جو نام رکھا گیا وہی نام برقرار رکھیے. اور ایک بات اور بھی میں آپ کی خدمت پہ عرض کر دوں کہ ذرا سے، لیکن میں کھل کے بولتا ہوں، بہت توجہ آپ حضرات کی. اور یہاں اس وقت میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر میرے خرد ہیں، زیادہ تر مجھ سے چھوٹے ہیں، کچھ بزرگ بھی تشریف فرمائے الحمدللہ دعائیں دینے کے لیے آ جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنا وہ نام برقرار رکھیے. اور ذرا سے ڈفرینسز کی وجہ سے، ذرا سے اختلافات کی وجہ سے، ذرا سی فکر کی تبدیلی کی وجہ سے دوسروں کا بھی کوئی نام نہ رکھیے. دیکھیں میں بہت بڑی بات کہہ گیا، ایک صلوات علی محمد وآلہ، دوسروں کا بھی کوئی نام. اب لوگ کہتے ہیں بھائی مجلسوں میں کچھ اصلاحی باتیں ہونا چاہیے، تو اصلاح میں فقط نماز روزہ نہیں آتا. میں ان بچوں کو بتا رہا ہوں، یہ بات سمجھیے، معصوم کی حدیث ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ معصوم کی حدیث ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. معصوم کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی کا کوئی ایسا نام نہ رکھو کہ جس سے اس کی تذلیل ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کسی کو دیکھا، سمجھ رہے ہیں؟ اب میں وہ نام لینا نہیں چاہتا، اللہ جانے کوئی برا نہ مان جائے، لہذا کسی کا کوئی نام نہ رکھیں. کسی کی آنکھوں میں روشنی کم ہے، آپ نے اس کا کچھ نام رکھ دیا. کسی کا رنگ بہت زیادہ صاف ہے، آپ نے اس کا کچھ نام رکھ دیا. کوئی بہت زیادہ سانولا ہے، آپ نے اس کا کچھ نام رکھ دیا. کسی کا قد بہت زیادہ ہے، آپ نے اس کا کچھ نام رکھ دیا. کسی کا قد کم ہے، آپ نے اس کا کوئی نام رکھ دیا. کوئی بزنس کرتا ہے، اس کی وجہ سے آپ نے اس کا کچھ نام رکھ دیا. تو یہ سمجھ لیجئے، میری بات سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ معصومین نے منع کیا ہے کہ اس طرح سے کسی کا کوئی نام نہ رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کا کوئی نام نہ رکھو. تو یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان بنیادوں پر کسی کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا تو پھر مذہبی اعتبار سے بھی کسی کا کوئی نام نہ رکھے. یہ نہ کہیے کہ یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. الحمدللہ ہم 1400 سال سے شیعہ تھے، شیعہ ہیں، شیعہ مریں گے. شاید مکمل نہیں ہوئی. ہم شیعہ تھے، شیعہ کی حیثیت سے پیدا ہوئے ہیں، شیعہ کی حیثیت سے جی رہے ہیں، شیعہ ہی کی حیثیت سے الحمدللہ مریں گے، اور روز قیامت امام کے آنے کے وقت شیعہ ہی کی حیثیت سے قبر سے اٹھیں گے. اور شیعہ ہی بن کے جنت پہ جائیں گے. اس لیے کہ سارے وعدے جو ہیں وہ اسی نام کے ساتھ ہیں، اسی نام کے
ساتھ. اور عزیزو یہی ہماری کامیابی ہے. اور ہماری کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ بھی ہے، بہت بڑا راز یہ بھی ہے. اب میں دیکھتا ہوں کون خاموش رہے گا. دیکھیں آج کی مجلس میں خاص موضوع میں نے منتخب کیا جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. تو ہماری کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ بھی ہے کہ ہم لاوارث قوم نہیں. سنو یہ مجمع میں کچھ عرض کر رہا ہوں. بھائی اس قوم میں یتیم ہو سکتے ہیں. انفرادی طور پر اس قوم میں یتیم ہو سکتا ہے. کسی بچے کے باپ پر جائے تو وہ یتیم ہے. ہمارے باپ اس دنیا سے گزر گئے تو ہم یتیم ہیں. کوئی بھی یتیم ہو سکتا ہے. لیکن قوم کے اعتبار سے ہم یتیم نہیں ہیں. کیا سن رہا ہے؟ قوم کے اعتبار سے سنیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. قوم کے اعتبار سے ہم یتیم نہیں ہیں. کوئی بھی مر جائے مگر یہ قوم یتیم نہیں ہوتی. شمشام علی گوہر نے حیدرآباد سے کہا کہ وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت. ہمارے سر پر ہمارا امام کا ہے. ہمارے سر الحمدللہ ہمارے سر پر ہمارا امام قائم. لو لگائیے تو اپنے امام سے, بات کیجئے تو اپنے امام سے, پریشانی بیان کیجئے تو اپنے امام سے, حاجت بیان کیجئے تو اپنے امام سے. اپنی اہمیت کو پہچانیے. عزیزوں ایسا نہیں ہے کہ امام کے غیبت پہ چلے جانے کے بعد یہ قوم لاوارث ہو گئی. نہیں عزیزوں ایسا نہیں ہے. امام پردہ غیب میں ہیں مگر قدم قدم پر ہماری نصرت کرتے رہتے. سنیے عزیزوں, بس اب مجلس کا آغاز ہو رہا ہے. آج میں جو کچھ پڑھوں گا اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے گا. جب غیبت کا آغاز ہوا تو جناب احمد ابن ابراہیم جناب حکیمہ خاتون کے پاس آئے. یہ حکیمہ خاتون کون ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی. امام علی النقی علیہ السلام کی بہن. یہی وہ بی بی ہیں کہ جن سے امام حسن عسکری نے فرمایا تھا کہ آج کی رات
نرجس کے بطن سے اللہ اپنی حجت کو ظاہر کرے. ادھر کچھ موٹی عقل رکھنے والے 2-3 سال سے اہل ولا کو یہ تانا دیتے ہیں 15 شعبان آنے سے پہلے کہ یہ بتاؤ کہ 15 شعبان کو امام کی ولادت ہوگی یا ظہور ہوگا. سمجھے آپ؟ ہم سمجھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا 15 شعبان کو امام کی ولادت ہوگی یا ظہور ہوگا. خدا کے لیے کچھ پڑھ لو. خدا کے لیے کچھ پڑھ لو. وہ کہہ رہا 15 شعبان کو امام کی ولادت ہوگی یا ظہور ہوگا. اما وہی ہوگا جو امام حسن عسکری نے حکیمہ خاتون سے کہا تھا. نہیں شاید سب نے غور نہیں کیا. ارے بھیا کیا کہا؟ پڑھو جا. بہار الانوار میں دیکھو کیا کہا. کمال الدین و تمام النعمہ میں دیکھو کیا کہا. اس کے علاوہ کوئی جملہ ملے تو مجھے بتانا. حکیمہ خاتون سے یہی تو کہا تھا کہ آج کی رات اللہ نرجس کے بطن سے اپنی حجت کو ظاہر کرے گا. یہی تو کہا تھا نا کہ ظاہر کرے گا. ظاہر کرے گا اپنی حجت کو ظاہر کرے گا. تو یہ لفظ تو امام نے استعمال کیا تھا. لیکن میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ لفظوں کی وجہ سے کسی کو کوئی ٹائٹل نہ دیجیے. میری بات سمجھے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو یہ تھی جناب حکیمہ خاتون ہمارے 11ویں امام کی پھوپھی. امام کے غیبت میں جانے کے بعد سنیں سارا مجمع. آپ جانتے کہ آج یہاں کون سے مسائل پڑھے جاتے ہیں, کس کی شبیاں نکلتی ہیں. لہذا اسی مناسبت سے میں آج کچھ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. عام طور پر یہ فضائل پڑھے نہیں جاتے. سنیے. تو آ کے پوچھا جناب حکیمہ خاتون سے احمد ابن ابراہیم نے کہ اب امام پردہ غیبت پہ چلے گئے ہیں, اب ہم شرعی مسائل معلوم کرنے کے لیے کس کی طرف رجوع کریں. تو جناب حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ تم لوگ امام حسن عسکری کی والدہ, جن کا نام بعض روایات میں سوسن ملتا ہے, بعض روایات میں حدیثہ خاتون ملتا ہے, اور تواتر کے ساتھ ان کا نام ملتا ہے سلیل. ظاہر سی بات ہے کہ بڑا خاندان تھا, ایک بی بی کے کئی نام بھی ہو سکتے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن تواتر کے ساتھ نام ملتا ہے سلیل. سین لام یہ لام سلیل ہے آپ کے 11ویں امام کی والدہ کا نام. تو جناب حکیمہ خاتون نے کہا کہ تم لوگ سلیل کی طرف رجوع کرو. اب دیکھیے کوئی داد دے یا نہ دے, لیکن انشاءاللہ جو یہاں میرے بزرگ بیٹھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تو جناب احمد ابن ابراہیم نے حکیمہ خاتون سے کہا کہ کیا اس کی کوئی مثال پہلے کی موجود ہے کہ کسی امام کے غیبت پہ چلے جانے کے بعد ہم کو حکم دیا جائے کہ ہم, یہ خواتین بھی بہت غور سے سنیں, کہ ہم کسی خاتون کی طرف رجوع کریں اور اس خاتون سے مسائل معلوم کریں. تو جناب حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ یہ بات تم امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں پوچھ رہے ہو نا کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد اب ہم کس کی طرف رجوع کریں, تو تم سلیل کی طرف رجوع کرو. کہا اس کی کوئی مثال موجود ہے اس سے پہلے کی؟ تو جناب حکیمہ خاتون نے کہا ہاں مثال موجود ہے, اس لیے کہ آقا حسین نے خیمے سے رخصت ہونے کے بعد جو وصیتیں کی تھی وہ بی بی زینب سے کی. ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد. بی بی زینب کی. اور صرف یہی نہیں فرمایا بلکہ حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی وجہ سے امام زین العابدین کا علم بی بی زینب کے وسیلے سے ظاہر ہوتا ہے. دیکھیے آپ خدا کے لیے تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں, بڑا اہم موضوع میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بی بی زینب کے حوالے سے امام زین العابدین کا علم ایک عرصے تک ظاہر ہوتا رہا.
تاکہ امام کی حفاظت بھی ہوتی رہے اور لوگوں کے مسائل حل بھی ہوتے رہے. یہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، ہماری جان بی بی پر قربان. یہی شہزادی زینب ہے جنہوں نے کربلا میں قتل حسین کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک خطبے ارشاد فرما کے دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو ہمارا بھائی قتل ہو گیا، ہمیں لوٹا گیا، ہمیں اسیر کیا گیا، لیکن ہم کامیاب ہیں، ہم لٹ کے کامیاب ہیں، ہم قتل ہو کے کامیاب ہیں. ورنہ بی بی زینب راستے میں خاموش رہتی، خطبے نہ ارشاد فرماتی. وہ بی بی کہ جو 7 پردوں میں رہنے والی ہو، وہ بی بی کہ جو جب نانا یا اماں کے روضے پر زیارت کے لیے جانا چاہتی تھی تو مولا علی کہتے تھے کہ بیٹی زینب جب رات ہو جائے تو گھر سے نکلنا. بی بی نکلتی تھی برقعے میں نہا، آگے آگے مولا علی، ایک جانب امام حسن، دوسری جانب امام حسین، پیچھے پیچھے بنی ہاشم کے اور جوان. اس طرح سے زینب نانا کے روضے کی زیارت کے لیے جاتی تھی. لیکن سنیں، آج میں چاہتا ہوں کہ بی بی کے کچھ فضائل آپ کی خدمت پہ عرض کر دوں. لیکن اتنے پردوں میں رہنے کے بعد بی بی زینب عالمہ غیر معلمہ. دیکھیے داد دیں نہ دیں، آپ نعرے لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس کا سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑا میسج جو جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بی بی زینب نے اتنے پردوں میں رہنے کے بعد عالمہ غیر معلمہ کا خطاب حاصل کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بے حجاب ہونا ضروری نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. دیکھیے آج کل ہلکی ہلکی آواز احترام ممبر کے سلسلے میں بھی سامنے آ رہی ہے. ممبر سے کیا پڑھا جائے اور کیا نہ پڑھا جائے، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں ہم بالکل اصلاح کے مخالف نہیں. ہونا چاہیے اصلاح، ممبر سے اصلاح نہ ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ لیکن بس ہمارا نظریہ تھوڑا سا الگ. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ صرف ادا خانوں میں، کربلاؤں میں، امام باڑوں میں، بارگاہوں میں، سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں، بارگاہوں میں، امام باڑوں میں، دیکھیں اب کوئی خاموش نہیں رہا، سنیں سارا مجمع سنیں، بارگاہوں میں، امام باڑوں میں، کربلاؤں میں خالی یہ اسٹیکر نہ لگاؤ، بینر نہ لگاؤ کہ زیارت مستحب است، حجاب واجب است، خالی یہاں نہ لگاؤ، بلکہ اگر تمہیں حجاب سے محبت ہے تو ولیمے میں جا کے بھی بینر لگاؤ کہ ولیمہ مستحب ہے حجاب. الحمدللہ مجالس میں، جلوسوں میں جتنی بھی خواتین آتی ہیں وہ ہمارے لیے بہن کی حیثیت رکھتی ہوں، بیٹی کی حیثیت رکھتی ہوں،
बुजुर्गों, माँ की हैसियत रखती हूं, कोई बीबी बगैर हिजाब के नहीं आती। तो ये बीबी ज़ैनब आलिमा गैर मुअल्लिमा, ऐसी मुअल्लिमा कि जिसको किसी ने पढ़ाया नहीं, ऐसी आलिमा जिसकी कोई मुअल्लिमा नहीं। अजीजों, ये बीबी ज़ैनब, इसीलिए मिसाल दी जा रही है शहजादी ज़ैनब से। अब सुनिए अजीजों, हमारी शहजादी की अजमत का जलवा, बीबी के दुनिया से चले जाने के बाद भी सदियां गुजर गईं, मगर वो जलवा बरकरार रहा। कोई किताब ऐसी नहीं होगी जिसमें अइम्मा ताहरीन की सवाने उमरियां लिखी हो और उसमें यह वाकया न लिखा हो कि मुतवक्किल का दरबार है, जालिम तरीन शख्स मुतवक्किल, उसके दरबार में आके किसी ने खबर दी कि एक औरत है जो ज़ैनब बिन्त अली होने का दावा कर रही। उसने मालूम किया बात सच निकली। एक औरत ने हंगामा कर दिया था, हर एक जगह दी थी, मैं ज़ैनब बिन्त अली हूं, मैं ज़ैनब बिन्त अली हूं। शायद आपकी खामोशी टूट जाए। एक बात जरूर अर्ज करूंगा कि थी तो कज़्ज़ाबा, थी तो झूठी, झूठ बोला कि मैं ज़ैनब बिन्त अली हूं, लेकिन शरफ हासिल करने के लिए दावा यही किया कि मैं अली की बेटी ज़ैनब हूं। क्या सुनाया मैंने? दावा यही किया, 200 साल गुजर गए, दावा यही किया कि मैं ज़ैनब बिन्त अली हूं, ये नहीं कहा कि मैं जमल वाली हूं। सुने, अली मौला, 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 अली मौला। देखिए, आज सुनने का हक अदा कर दीजिएगा कि आप खाली जुमलों पर दाद नहीं देते, मैटर पर दाद देते। पूरी तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं। तो उसने कहा कि मैं ज़ैनब बिन्त अली। मुतवक्किल परेशान हो गया। उससे पूछा गया कि भाई तुम ज़ैनब बिन्त अली कैसे हो, इतना अरसा गुजर गया। उसने कहा हमारे जद रसूलुल्लाह ने हमें दुआ दी थी, हर 50 साल के बाद हमारा शबाब पलट आता है, हमारी जवानी पलट आती है। अब लोग परेशान, इसके दावे को कैसे रद्द किया जाए। मजबूर होकर हमारे 10वें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आपके घर का मसला है, आप ही इस मसले को हल करें। फरमाया बुलाओ उसको। ये वाकया तो आपने सुना हो, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं। क्या बुलाओ उसको? यह औरत आई। इमाम ने उससे कहा तुम कौन हो? इसने कहा मैं आपकी जद्दा ज़ैनब बिन्त अली हूं। कहा अच्छा, तुम ज़ैनब बिन्त अली हो? कहा। अली हो फातिमा की बेटी? कहा।
امام نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سیدہ فاطمہ کے اولادوں کا گوشت درندوں پر حرام ہے. اس کے بعد متوکل سے کہا کہ تو نے وہ جو ایک عذاب خانہ بنوایا ہے، ایک ایسا احاطہ بنوایا ہے کہ جس میں درندے رہتے ہیں، جنگلی جانور رہتے ہیں، جب تو کسی کو سزائے موت دیتا ہے تو اس کو اس پہ داخل کر دیتا ہے، اور انہیں تھوڑا بھوکا رکھا جاتا ہے تو وہ اس کو چیر پھاڑ کے ختم کر دیتے ہیں. کہاں؟ اس عورت سے کہا کہ تو تھوڑی دیر کے لیے اس احاطے میں چلی جا جہاں درندے رہتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اولاد فاطمہ کا گوشت درندوں پر حرام ہے. بس جیسے ہی یہ کہا وہ عورت کہنے لگی آپ تو مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں. سنیں بھائی سنیں، اس نے کہا آپ تو مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں. یہ کہہ کے دوڑتی ہوئی دربار سے باہر نکلی. اب روایت کے جملے سنیے. اور ناکے پر بیٹھی، ناکے پر اونٹ پر بیٹھی. سنیے اونٹ پر بیٹھی اور یہ کہتی ہوئی گئی کہ میں جھوٹی ہوں. اور کہہ رہے ہیں آپ، یہ کہتی ہوئی گئی کہ میں جھوٹی ہوں. بے شک جھوٹی تھی، لیکن کم سے کم اتنی غیرت تھی کہ اونٹ پر بیٹھ کے یہ کہا میں جھوٹی ہوں، کہ نہیں کہا میں صدیقہ. یہ کہتی ہوئی چلی گئی. سن لیا آپ. اب اللہ نے دشمنی آل محمد کی. متوکل متوجہ ہوا امام علی النقی کی طرف اور کہنے لگا کہ وہ تو نہیں گئی، کہ آپ جا سکتے ہیں. امام نے فرمایا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا ایسے نہیں، اعلان ہوگا 3 دن بعد، وقت مقرر ہوگا، تماشبین آئیں گے. دیکھیے آپ کیا چالاکیاں ہیں. اب 3 دن ان درندوں کو بھوکا رکھا گیا، ان کو کھانا نہیں دیا گیا. اعلان کے مطابق لوگ آئے، بلند مقامات پر بیٹھے. اب سب اوپر سے دیکھ رہے ہیں. ہائے ہائے، آپ شاید منظر ہی ملاحظہ نہیں فرما رہے ہیں. سب اوپر سے دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ یہ درندوں کے درمیان جائیں گے. بالکل وہی منظر ہے جیسے ابراہیم کو آگ کی طرف پھینک کے دور سے فرعون دیکھ رہا ہے. ایسے ہی لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں. امام علی نقی علیہ السلام گئے، اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے. اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. متوکل خوش ہو رہا ہے، یہ درندے آگے بڑھیں گے، ان کا طعام تمام کر دیں گے. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ وہ درندے امام کے قریب آئے، دوڑتے ہوئے امام کے قریب آئے، لیکن آنے کے بعد امام کے پیروں پر سجدہ کرنے لگے. امام کے پیروں پر سجدہ کرنے لگے. امام ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے. واقعہ میں نے بیان کر دیا، بات تمام ہو گئی. دیکھیے آج کل کچھ بحثیں وجود میں آ رہی، لہذا میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں. بے شک اللہ ایک ہے، 2 نہیں ہیں. پنجتن 5 ہیں. کسی چھٹے کو پنجتن میں شامل نہیں کیا جا سکتا. امام 12 ہیں، کسی کو 13واں امام نہیں بنایا جا سکتا. ماں نے ہمیں بتایا ہے کہ 12 امام ہیں، معصوم 14 ہیں. 14 کی تعداد 15 نہیں ہو سکتی، 13 بھی نہیں ہو سکتی. کہہ دیا 14 ہیں تو 14 ہیں. لیکن میری بات سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے لقب کا ملنا اور ہوتا ہے اور صفت کا پایا جانا اور ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے معصوم کا لقب صرف اور صرف 14 کو ملا، لیکن صفت عصمت آقا عباس پہ بھی ملی، شہزادی زینب میں بھی. یہ خالی میثم زیدی کا نقطہ نہیں ہے.
یہ واقعہ میں نے آپ کو یوں ہی نہیں سنایا، شاید سارے حضرات نے غور ہی نہیں کیا. یا جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کچھ غیر سید ہیں، کچھ سید ہیں. جتنے سادات ہیں، جتنے سادات، وہ حسنی ہوں، حسینی ہوں، عابدی ہوں، زیدی ہوں، باقری ہوں، جعفری ہوں، کاظمی ہوں، موسوی ہوں، تقوی ہوں، نقوی ہوں، جتنے سادات وہ سب کے سب بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں یا نہیں؟ بتائیے مجھے، ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ سب کے سب بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں، سب کے سب بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد. کیا اس مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی سید یہ جرأت کر سکتا ہے کہ یہاں زو تک جائے، اندر داخل ہو، جس باڑے میں ٹائیگر ہو اس کے اندر چلا جائے، جس چار دیواری میں شیر ہو اس کے اندر چلا جائے؟ کیوں کہ اولاد فاطمہ کا گوشت درندوں پر حرام ہے؟ کریں گے آپ ہمت؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہمت کریں گے؟ کوئی جا سکتا ہے؟ ہم جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. یہ جتنے بھی سادات بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جا سکتا ہے؟ کہ کوئی نہیں جا سکتا. سیادت کی پہچان بتانے کے لیے گلے میں ہری شال ڈالنا اور ہے. علماء کا سیاہ امامہ باندھنا اور ہے، اپنے کو سید کہنا اور ہے. شادی کے وقت سید خاندان کی تحقیق کرنا اور ہے. لیکن کیا کوئی اپنی سیادت کو ثابت کرنے کے لیے درندوں کے درمیان جانے کے لیے تیار نہیں؟ کیوں نہیں؟ اچھا سنیے کیوں نہیں. دیکھیں پورا مجمع خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں. اگر یہ نقطہ رائے گاہ چلا گیا تو میں سمجھوں گا کہ شاید آپ کے ذہن کہیں اور ہیں. کوئی جا سکتا ہے کہ کوئی نہیں جا سکتا؟ جبکہ رسول کی یہ حدیث امام علی جنتی سنا رہے ہیں کہ اولاد فاطمہ کا گوشت درندوں پر حرام ہے، تو سارے سادات کا گوشت حرام ہے. تو علماء نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول کی اس حدیث میں سنیں عصمت کی شرط چھپی ہوئی. نہیں شاید سارے لوگ سمجھ نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. معصوم ہونے کی شرط چھپی ہوئی ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کی وہ اولاد کہ جو معصوم ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ جانے کہاں پہنچے ہوئے ہیں. وہ اولاد کے جو معصوم ہے اس کا گوشت درندوں پر حرام ہے، اس کا گوشت درندوں پر حرام ہے. امام حسن بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، معصوم ہے. امام حسین بی بی زہرا کے لاڈلے ہیں، معصوم ہے. امام زین العابدین بی بی زہرا کے پوتے ہیں، معصوم ہے. امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری، اور پھر ہمارے آخری امام یہ اولاد فاطمہ بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا گوشت درندوں پر حرام ہے، جن کا گوشت درندوں پر حرام ہے. لیکن جو عورت سامنے آئی اس نے دعویٰ یہ کیا کہ میں زینب بنت علی ہوں. نہیں عزیزوں، ایسے سننے والی بات نہیں ہے. اس نے کہا میں زینب بنت علی ہوں. امام علی النقی نے یہ حدیث پیش کی کہ اولاد سیدہ کا گوشت درندوں پر حرام ہے. ارے بھیا سنو، اس میسم زیدی نے نہیں، تمہارے 10ویں امام نے زینب کو معصوموں میں شامل کیا.
सलाम हो हमारी शहजादी पर। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि आपके चौथे इमाम जब यजीद को दंदा शिकन जवाब दिया तो उसने कहा इन्हें कत्ल कर दिया जाए। उस वक्त बचाया किसने? शहजादी ज़ैनब आगे बढ़कर भतीजे से लिपट गई। अगर इन्हें कत्ल करना है तो पहले मुझे कत्ल करो। जो दीन की हिफाजत करे उसे इमाम कहते हैं, और जो इमाम को बचाए उसे ज़ैनब कहते हैं। यजीद मलून बीबी ज़ैनब की तरफ मुखातिब हुआ। रोइएगा भी आप इंशाअल्लाह, लेकिन खुदा के लिए कहीं शिकायत न हो जाए बीबी को कि हमारे फदाइल सुने और मजमा खामोश रहा। एक मरतबा यजीद हुकूमत और शराब के नशे में चूर, सामने सर हुसैन रखा हुआ है। बीबी ज़ैनब से मुखातिब होकर कहता है कि आपने देखा कि आपका क्या हाल हुआ? आपका घर वर मारा गया, कैद करके यहां तक लाया गया, सफर कैसे कटा यह भी आपको मालूम है। मतलब शहजादी ज़ैनब ने, खुदा के लिए इस जुमले को सुन लीजिएगा, शहजादी ज़ैनब ने यजीद की तरफ देखा और कहा यजीद तू क्या समझता है? तू क्या समझता है? क्या तू समझता है कि यह सब कुछ हमारी उम्मीदों के खिलाफ हुआ? क्या जवाब दिया बीबी ने? फरमाया यजीद सुन, एक जिगर खारा के बेटे से और उम्मीद भी क्या थी? उसके बाद बीबी फरमाती है कि ये जो तू अपने काफिर बुजुर्गों पर, मुशरिक बुजुर्गों पर फख्र कर रहा है कि काश मेरे बद्र और ओहद के बुजुर्ग होते तो वो खुश होते और ये कहते कि यजीद तूने मेरी आंखें ठंडी कर दी, तूने बनी हाशिम से कैसा इंतकाम लिया। बीबी फरमाती है यजीद परेशान न हो, ये जो तुझे इस वक्त अपने काफिर बुजुर्ग याद आ रहे हैं, बहुत जल्द तू जहन्नम में इनसे मुलाकात करने वाला है। तू भी वहीं पहुंच जाएगा जहां ये पहुंचे। जय हैं अजीजों, बीबी ज़ैनब आज उसी बीबी के बच्चों का मातम। मदीने से चली, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने आके कहा आका हुसैन आप जा रहे ठीक है, इन बीवियों को अपने साथ क्यों लेके जा रहे? आका हुसैन से पहले महमिल के अंदर से ज़ैनब का जवाब आया, अब्दुल्ला क्या भाई को बहन से जुदा करना चाहते? अब्दुल्ला इब्न जाफर बीमार है, ज़ैनब औन मोहम्मद को लिए हुए करबला में हैं। बस सब कुछ मैंने तर्क कर दिया। रात को भी रुस्तम नगर में मजालिस हैं, आप हजरात वहां शिरकत फरमाएंगे, कुछ बातें अर्ज करूं।
ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ شاہی امام باڑوں میں جو مجالس ہو رہی ہیں، بڑے امام باڑے میں، شاہ نجف میں، چھوٹے امام باڑے میں، ٹھیک 9 بجے ہم مجلس شروع کر دیتے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں ان امام باڑوں کی مجالس پہ شرکت فرمائیں. انشاءاللہ جو پرابلمز ہیں وہ آپ کے جانے سے سالو ہو جائیں. اور محرم کے بعد بھی ان امام باڑوں کو تنہا نہ چھوڑیں. جیسے اور جگہ زیارت کے لیے جاتے ہیں ایسے ہی ان امام باڑوں میں بھی زیارت کے لیے جائیے ضرور. میں بار بار آپ سے اپیل کر رہا ہوں، سارے مسئلے اپنے آپ حل ہو جائیں. یہ ڈیڈ ماؤنٹمنٹ نہیں ہے، عزاداری کے لیے بنائے گئے. جتنے پروگرام ان امام باڑوں میں ہوتے ہیں وہاں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں، اور یومی شب جمعہ اور دیگر مواقع پر وہاں پہنچے مجالس کا انعقاد کریں. اجازت لیں، پرمیشن لیں، کریں جا کے. عزیزوں، کربلا کا میدان، شب عاشور، کسی خیمے میں ام لیلہ علی اکبر کے گیسو سنوار رہی، کہیں ام فروہ اپنے 13 برس کے لال سے کہہ رہی ہیں بیٹا قاسم کل اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا. سب سے پہلے حسین پر اپنی جان قربان کر دیں. کسی خیمے میں ام کلثوم سر جھکائے ہوئے رو رہی ہیں. چاہنے والا بھائی کہہ رہا ہے شہزادی، چھوٹا بھائی اولاد کی طرح ہوتا ہے، کل ہم آپ کا فدیہ ہوں گے، کل ہم آقا حسین پر آپ کی طرف سے جان قربان کریں. کسی خیمے میں ام رباب علی اصغر کی گہوارہ جنبانی کر رہی ہیں. ایک خیمے میں علی و فاطمہ کی بیٹی زینب. آج میں مصائب میں کوئی کمی نہ کروں گا. قسم خدا کی زندگی کامیاب ہو جائے اگر مصائب پڑھتے پڑھتے موت آ جائے. آج سیدہ آئی ہیں اپنے نواسوں کا پرسہ لینے کے لیے. اے اونا محمد، دیکھو کل قربانیوں کا دن ہے، کوئی کمی نہ رہ جائے. تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو. دیکھو اونا محمد تلوار چلانا. اب یہ زینب اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں بچوں کوشش کرنا کہ عمر سعد کا سر لے کے آنا. اے بچوں مجھے معلوم ہے کہ تم پیاسے ہو، تمہیں 3 دن سے پانی کا قطرہ نہیں ملا، لیکن دیکھو بچوں اگر لڑتے ہوئے دریا کے قریب بھی پہنچ جانا تو پانی نہ پینا. اس لیے کہ گہوارے میں علی اصغر پیاسے ہیں، تمہاری شہزادی سکینہ پیاسی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں اماں صبح تو ہونے دیجئے، بس اماں آپ ہمیں اجازت دلوا دیجئے گا. پھر دیکھیے کہ ہم ایسی جنگ کریں گے کہ لوگوں کو جعفر طیار یاد آ جائیں گے، حیدر کرار کی جنگ یاد آ جائے گی. سینے سے لگایا بچوں تم سے یہی امید ہے. صبح ہوئی، جب انصار کا خاتمہ ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچے بار بار آ رہے ہیں اماموں ہمیں بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجئے.
اے میرے بچوں تم تو میری بہن کی یادگار ہو، اے میرے بچوں تم تو زینب کے لخت جگر ہو، میری بہن کا کیا عالم ہوگا، میں تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دے دوں؟ بچے بار بار اصرار کرتے رہے، جب اجازت نہ ملی یہ خیمے میں آئے، سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ زینب آئی، اون محمد کو دیکھا، اون محمد کیا تمہیں ابھی انتظار ہے کہ عباس مارے جائے تو میں جاؤں گا؟ علی اکبر شہید ہو جائیں تو میدان میں جاؤ گے؟ اے اماں ہم نے تو بار بار کوشش کی لیکن آقا حسین سے اجازت ہی نہ ملی۔ آؤ اون محمد میرے ساتھ آؤ۔ زینب اون محمد کو لے کے آئیں آقا حسین کے پاس۔ اے بھیا میں تمہاری چھوٹی بہن ہوں، آج تک میں نے تم سے کچھ مانگا نہیں، اے بھیا آج کچھ مانگوں تو انکار تو نہ کرو گے؟ اے بہن کیا کہنا چاہتی ہو؟ اے بھیا میرے بچوں کو رن کی رضا دے دو۔ آقا حسین کی آنکھوں سے اشک گرنے لگے، بچوں کو سینے سے لگایا۔ اے زینب تم نے کیا امتحان لے لیا؟ آواز دی بھیا عباس 2 گھوڑے لے کے آؤ۔ اور روتے ہوئے عباس گھوڑے لے کے آئے۔ اون کو حسین نے گود میں اٹھایا، محمد کو عباس سے اٹھایا، دونوں بچوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، نیمچے کمر میں لگے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی تلواریں۔ جاؤ میرے دل کے ٹکڑوں خدا حافظ۔ ایک مرتبہ جاتے جاتے بچے مڑے، ماموں حسین، ہمارے ماموں عباس، ہم پہلی بار میدان میں تلوار چلانے جا رہے ہیں، ہماری جنگ دیکھیے گا، ہم کیسے جنگ کرتے ہیں۔ دونوں شہزادے میدان میں آئے، رجس پڑا، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، کوئی ہے جو ہمارے مقابلے پہ آئے؟ 2 افراد نکل کے آئے، تلواریں چلیں، دونوں اپنے خاک و خون میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے نظر آئے۔ اور لوگ آئے، بچے قتل کرتے رہے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے پکار کے کہا کیا کرتے ہو؟ انہیں بچہ نہ سمجھو، یہ بنی ہاشم کے شیر ہیں، مل کے حملہ کرو۔ میمنہ حرکت میں آیا، میسرہ آگے بڑھا، قلب لشکر نے حملہ کیا، بچے چاروں طرف سے گھر گئے، لیکن بنی ہاشم کے شیر تھے، تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھے، جدھر سے نکل جاتے تھے لاشوں کے انبار لگ جاتے تھے۔ چلتے چلتے دونوں بچے عمر سعد کے خیمے کے قریب پہنچے، للکار کے کہا عمر سعد باہر آ، اور عمر سعد خیمے کی پشت سے نکل کے فرار کرتا ہے۔ بچوں کی جنگ جاری ہے، اب لشکر سامنے ہے، کسی نے پکار کے کہا کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کر دو۔ ایک ناکا بچوں کے درمیان دوڑایا گیا اور محمد سے دور ہوتے چلے گئے، اور دور اور دور اور دور، اتنے دور ہو گئے کہ ایک بھائی نے بلند ہو کے دوسرے بھائی کو دیکھنا چاہا، دوسرا بھائی نظر نہ آیا، آواز دی اون، کافی دور تو ہلکی سی آواز آئی میرے بھائی محمد۔ لوگوں کو موقع ملا، دونوں بچوں پر وار ہوا، ایک جانب اون گرے، دوسری جانب محمد گرے، میدان سے 2 آوازیں آئیں، آقا حسین، ماموں عباس، بھیا عباس۔
کے میدان میں آنے سے ایک تہلکہ مچ گیا. عزیز و حسین اون محمد کے قریب آئے, اون محمد کے قریب آئے. عزیز و روایتوں میں ملتا ہے کہ محمد کی شہادت ہو چکی تھی, اون میں تھوڑی بہت رمق باقی تھی. حسین بیٹھ گئے, اون کا سر حسین نے اپنے زانوں پر رکھا, زانوں پر رکھا, دیکھا لب ہل رہے ہیں, لب ہل رہے ہیں, آج آپ بہت روئیں گے. حسین نے اپنا کان اون کے لبوں کے قریب لگایا, شاید میرا بچہ کچھ کہہ رہا ہے. آپ سنیں گے کیا کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے. آقا حسین اماں سے کہہ دیجئے گا ہم دریا کے قریب پہنچے مگر ہم نے پانی نہیں پیا. جزاک اللہ. ہم نے پانی نہیں پیا. حافظوں یہ کہہ کر اون نے دنیا کو چھوڑا. ایک لاشا حسین نے اٹھایا, ایک لاشا علی اکبر نے اٹھایا. لاشوں کو لے کے چلے, خیموں کے قریب آئے. بی بی زینب نے ایک خیمے کو گنج شہیدہ قرار دیا تھا. جس شہید کا لاشا آتا تھا اسی خیمے میں رکھا جاتا تھا. اب جب اون محمد کے لاشیں آئے, لاشوں کو لا کے رکھا گیا. ساری بیویاں جمع ہوئی پرسہ دینے کے لیے. ام کلثوم, ام لیلہ, ام رباب, ام فروہ, سکینہ, رقیہ, فضہ, زوجہ عباس, ساری بیویاں جمع ہو گئی. اب عزیزوں جناب ام کلثوم نے دیکھا کہ ساری بیویاں آ گئی. علی اکبر کی ماں, قاسم کی ماں, علی اصغر کی ماں, سب جمع ہے, لیکن زینب نظر نہیں آتی. ارے پرسہ تو زینب ہی کو دینا ہے نا. ام کلثوم خیمے سے نکلی, ڈھونڈ کے لائے زینب کہاں ہیں. ایک خیمے میں آئی, زینب نظر نہ آئی. دوسرے خیمے میں آئی, زینب نظر نہ آئی. یہاں تک کہ خیمے میں آ کے دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے, مصلی بچھا ہوا ہے. سیدہ کی بیٹی زینب مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. پروردگار میری قربانیوں کو قبول کر لے, میرے بچے سرخرو ہو کے واپس آئے. ام کلثوم نے آواز دی, بی بی چلیے. بچے آ گئے. زینب اٹھی زینب. ام کلثوم نے بازو پکڑا, زینب چلی. اس خیمے میں آئی جہاں شہداء کے لاشیں رکھے ہوئے تھے. اب ام کلثوم نشاندہی کرا رہی ہے, بی بی آگے بڑھیے, آگے بڑھیے. یہاں تک کہ زینب اون محمد کے لاشوں کے قریب آئی, غور سے بچوں کے لاشوں کو دیکھا. اب عزیزوں یہ معمولی منظر نہیں ہے. ماں کے سامنے دو دو بچوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں. بیویوں نے سمجھا کہ اب زینب اپنے کو لاشوں پر گرائیں گی, کسی کے لبوں کو چومیں گی, کسی کے رخساروں کو چومیں گی. لیکن زینب آگے بڑھی, لاشوں کے درمیان کچھ جگہ بنائی, سر کو سجدہ خالق پر رکھا. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا. اے میرے مالک, میرے بچے شہید ہو گئے مگر میرے بھیا حسین کو بچو.
پیچھے کے نہیں پیچھے پیچھے آئیے تو آگے نہیں Go!